मैं हूं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से पास्टर डेरिक वॉकर। हमारी सीरीज का उन्वान है मसीही बुनियादें, और इस पूरी सीरीज का मौजू है कि मसीह हमारी बुनियाद है। मसीह से मुतल्लिक इल्म या तालीमात नहीं, बल्कि खुद मसीह हमारी बुनियाद है, एक जिंदा बुनियाद। हम जिंदा पत्थर हैं जो जिंदा बुनियाद पर रखे गए हैं, और हम गुनाह पर फतह में जिंदगी बसर करने की बात कर रहे हैं। और चूंकि ये इंतहाई अहम मौजू है और इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई, और अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, मगर इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई कि हम कैसे ऐसी ज़िंदगी बसर करने के काबिल हों जो कि गुनाह पर फतहमंद ज़िंदगी हो। और ये सिखाने की ज़रूरत है। हम इसका अहाता करने वाले हैं। इस सीरीज़ को ज़्यादा वक्त देंगे, और हम रोमियो 5वें बाब से 8वें बाब को देख रहे हैं। गुज़श्ता बार हमने रोमियो 6 बाब को देखा था। हम एक दिलचस्प सूरत हाल में रह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले नई पैदाइश से पहले हमारे पास कोई इंतखाब ना था, बल्कि हम गुनाह के इख्तियार में रहते थे। और हमने देखा कि इसकी वजह यह है कि जब आदम ने गुनाह किया तो गुनाह की फितरत, जिससे कलाम में गुनाह कहा गया है, जब भी गुनाह का सीगा वाहिद में जिक्र हुआ तो ये हमारे बदन में मौजूद गुनाह की फितरत का हवाला है कि हमारे बदन में कुछ है जो गुनाह का सबब बनता है। और नई पैदाइश से पहले हम इस गुनाह की फितरत के मातहत थे। जिस तरह हम सोचते थे और हमारे जज्बात थे, तो हम गुनाह के गुलाम थे। यस्सु ने खुद ये यूहन्ना 8वें बाब में फरमाया, जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, मगर वो इसके बाद कहता है मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ। अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तुम वाकई आज़ाद होगे। तो हम बात करेंगे कि यस्सु हमें कैसे आज़ाद करता है गुनाह के इख्तियार से, और इसकी सारी बुनियाद नई बुनियाद पर जिंदगी बसर करना है। नई पैदाइश से पहले हमारे पास कोई इंतखाब नहीं था, क्योंकि हम रूहानी तौर पर मुर्दा थे। हम उस तरह की जिंदगी बसर नहीं कर सकते थे जिसके लिए खुदा ने हमें बनाया, जो कि हमारी रूह से मुमकिन है। खुदा चाहता है कि वो हमारी रूहों का खुदावंद हो, हम उसकी रूह से जिंदगी पाएं और इस बुनियाद पर अपनी जिंदगी बसर करें। जब आदम ने गुनाह किया तो वो रूहानी तौर पर मर गया और उसकी रूह खुदा की जिंदगी से कट गई, और अब वो गुनाह की फितरत के तहत आ गया जो कि उसके बदन में आई। और फिर जिस्मानी पैदाइश के जरिए तमाम बनी नौ इंसान इस सूरत हाल में पैदा हुए, यानी वो गुनाह में पैदा हुए, और इंसान रूहानी तौर पर मुर्दा पैदा हुआ। और उसमें एक नई चीज का इख्तियार आ गया जो कि गुनाह की फितरत है, जो कि हमारे खुदा से अलग होकर जिंदगी बसर करने का सबब है। तो हम बड़ी तबाही में आ गए। तो अब खुदा इसे कैसे ठीक करता है? खैर, हम गुज़श्ता 2:1-7 से यही देख रहे हैं कि खुदा ने सलीब पर मसीह की मौत के वसीले से इसका हल पेश कर दिया। उसने इसकी कीमत अदा की कि अगर हम यस्सु को अपना खुदावंद तस्लीम करते हैं तो वो हमें आदम से निकालता है, खुदा की तारीफ हो, और हमें मसीह में रखता है। तो आदम में गुनाह की हालत खत्म हो जाती है और हम मसीह में रास्तबाज होते हैं। हम खुदा के साथ रास्त खड़े होते हैं और हमें उसके फजल तक रसाई हासिल होती है। और इसकी बुनियाद हमें मसीह में नई पैदाइश फराहम करती है। हम मसीह में नए मखलूक बनते हैं। हालेलुया। और फिर पाकरू हमारे अंदर रहता है, यानी अब हम में खुदा नई बुनियाद पर काम करता है। जिसे हम कहते हैं जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो मसीह खुद हमारी बुनियाद बनता है। ये बुनियाद हम में रखी जाती है, मसीह हमारे अंदर रहता है। खुदा की तारीफ हो। और अब हमारे अंदर ये सलाहियत है कि नई जिंदगी बसर करने के काबिल हों, और जितना ज्यादा हम ऐसा करते हैं हम गुनाह से आज़ादी का तजुर्बा हासिल करते जाते हैं। जिंदगी का पुराना तरीका यह है जब हम अपनी जान में जिंदगी गुजारते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं हत्ता कि जब हम सही काम करने की कोशिश करते हैं परेशान होते हैं। और बाइबल इसे बदन की कमजोरी कहती है। जितना ज्यादा हम अपनी ताकत में जीने की कोशिश करते हैं
بھلے ہم خدا کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم اسے اپنے بدن سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا بدن گناہ کی فطرت کے ماتحت آتا ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا واحد طریقہ ہے، اسی لیے مسیح کی بنیادی تعلیم میں پہلے دو یہ ہیں: مردہ کاموں سے توبہ اور خدا پر ایمان۔ تو ہم پرانے طرز زندگی سے مڑتے ہیں جس میں ہم اپنی طاقت سے کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس سے مردہ کام پیدا ہوتے ہیں، اور نئے طرز زندگی میں ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا منبع ہے، مسیح ہماری بنیاد ہے، اور ہم اپنی زندگی محبت، راست بازی اور ہر چیز کے منبع کے طور پر اسے دیکھتے ہیں۔ ہم اس کی زندگی پر انحصار کرتے ہیں۔ شاید ہم سب راست کاموں سے واقف ہوں، مگر ہم انہیں اپنے بدن سے نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی زندگی کے آخر تک چلے جاتے ہیں اور ایسا کرنے سے توبہ کرتے ہیں، اور ہم خود کو مسیح کے سپرد کرنا سیکھتے ہیں، اور یہ نئی زندگی فتح کی زندگی ہے، کیونکہ ہم نے رومیو 6 باب میں دیکھا۔ میں جلدی سے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ ہم نے گزشتہ بار اسے دیکھا تھا کہ بائبل بتاتی ہے کہ ہم گناہ میں مردہ ہیں، یعنی آپ کا بدن، آپ کا ذہن یا جذبات گناہ میں نہیں مرتے۔ اگر آپ گناہ کی فطرت کو آنے دیتے ہیں تو یہ اثر انداز ہوتی ہے، مگر یہ آپ کی روح ہے جو گناہ میں مرتی ہے۔ بائبل بتاتی ہے آپ بنیادی طور پر روح ہیں، آپ خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں جو کہ روح ہے۔ خدا نے آدم میں اپنی روح کا دم پھونکا، اور یہ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اگر آپ روح میں ہیں تو خدا نے آپ کو نئی روح دی ہے تاکہ آپ پھر خدا کی عبادت کر سکیں اپنی روح کے وسیلے سے۔ اب رومیو 6 باب میں لکھا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ جب آپ یسوع میں بپتسمہ لیتے ہیں، آپ آدم سے نکال کر یسوع میں رکھے جاتے ہیں، اور پھر آپ اس کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے میں شناخت پاتے ہیں، یعنی آپ کا پرانا آدم اور پرانی انسانیت مسیح کے ساتھ مصلوب ہوتے ہیں، اور جب مسیح کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں تو آپ کی روح بھی زندہ ہوتی ہے، اور آپ نئے انسان بن جاتے ہیں جب مسیح یسوع کی روح کا اطلاق آپ کی روح پر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نئے انسان کے طور پر زندگی بسر کرنا سیکھ لیں اور ایمان رکھیں کہ اب مسیح میں ہم کون ہیں اور نئی زندگی کے مطابق جئیں، تو ہم اپنی زندگی میں فتح کا تجربہ پائیں گے۔ رومیو 6 باب میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہو چکا، خدا نے یہ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ تو آپ کی پرانی انسانیت مصلوب ہو گئی، اور آپ نئے انسان اور نئے مخلوق بن گئے ہیں۔ جب وہ گناہ کے بدن کی بات کرتا ہے تو یہ پرانی انسانیت کی بات نہیں، بلکہ آپ کے بدن میں گناہ کی فطرت کی بات ہے۔ اور وہ کہتا ہے گناہ کی فطرت اس کے ساتھ چلی گئی، یعنی بے اثر ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کھیلوں میں ہوتا ہے، ایک کھلاڑی دراصل دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ایک بڑا یادگار کھیل ہوا جب میں دراصل پروان چڑھ رہا تھا۔ بیکن باور بوبی چارلٹن پر پوری طرح سے چڑھے ہوئے تھے، تو اس نے بوبی چارلٹن کو بے اثر کر دیا، اور لوگوں کا خیال تھا بوبی چارلٹن بیکار کھیل کھیل رہا ہے، مگر اسے ہلنے ہی نہیں دیا گیا۔ مگر جب دوسرے کھلاڑی نے اسے تھوڑا سا چھوڑا تو سارا کھیل جرمنی کے حق میں ہو گیا۔ تو اسی طرح سے گناہ کی فطرت اب بھی موجود ہے، مگر یہ بے اثر ہو گئی ہے اس کے وسیلے جو خدا نے کیا۔ اور یہی وہ کہتا ہے، جب ہم روح میں زندگی گزارتے ہیں، اب ہم میں نئی انسانیت ہے، ہم نئے مخلوق ہیں۔ جب ہم روح میں چلتے ہیں تو گناہ کی فطرت بے اثر ہو جاتی ہے۔ یہ آپ پر اپنے اختیار کا اطلاق نہیں کر پاتی، مگر جب آپ بدن میں چلتے ہیں، آپ واپس گناہ کی فطرت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو لکھا ہے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ ہمیں بطور ایماندار گناہ کی غلامی میں نہیں رہنا، ہمارے پاس انتخاب ہے، اور اگر ہم روح کے تابع ہوتے ہیں تو ہم آزاد ہوں گے۔ ہماری زندگی میں گناہ کی فطرت بے اثر ہو جائے گی، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ تو خدا نے گناہ کی فطرت سے آزاد ہونا
हमारे लिए मुमकिन बनाया। लिखा है, बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। आपकी रूह खुदा के सामने जिंदा है, ये गुनाह की फितरत से आजाद है, और अगर आप इस रूह में जीते हैं तो आप आजाद होंगे। और इसके बाद वो कहता है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे, यानी ये अब भी मौजूद है, मगर आपके पास इंतखाब है कि इसे बादशाही ना करने दें। और आप इसे ये जानने से करते हैं कि बदनी कोशिश ना करें, शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर ना करें। जब आप अपनी ताकत से शरीयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं, बल्कि लिखा है कि खुद को और अपने बदन को रास्तबाजी के हथियार के तौर पर उसके ताबे करें, खुद को खुदा के ताबे करें और रूहुल कुद्स पर भरोसा करें कि आपकी रहनुमाई करना शुरू करे और आपके दिल पर अपने कवानीन लिखे, और वो आपको दिखाएगा कि क्या करना है और आपकी रहनुमाई करेगा। तो हम रोमियो 7वें बाब की तरफ बढ़ते हैं, जहां वो शरीयत के मामले के साथ निमटता है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह से रहते हैं कि जैसे वो अच्छे काम ना करना चाहते हों, और ये खतरनाक है, और वो गुनाह और बाकी सब काम करते हैं। मगर पौलुस के मामले में वो एक मजहबी शख्स था जो खुदा से डरने वाला एक यहूदी था, और वो खुदा की शरीयत पर अमल करता था। और पौलुस जैसे मजहबी लोग ये समझते हैं कि उन्हें शरीयत दी गई है उन कामों की फहरिस्त जो कि उन्हें करने हैं, और वो अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं। मगर पौलुस ने ये जाना कि उसे इसमें आज़ादी नहीं मिली, उसे इसमें खुशी नहीं मिली। दरअसल वो पिस रहा था, और इससे बढ़कर वो नाकाम हुआ। हालांकि आप ज़ाहिरी तौर पर अच्छे काम करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं फिर भी। सुने, पौलुस को ये एहसास था कि बातनी तौर पर वो खुदा को खुश नहीं कर रहा, और उसके अंदर बुरा रवैया और बुरी चीज़ें भरी हैं। तो शरीयत पर अमल करना उसे बातनी तौर पर अच्छा शख्स नहीं बनाता। पौलुस रोमियो 7 में अपना सफ़र बयान करता है, और बहुत से मसीही भी ऐसे हो सकते हैं। इसका इतलाक मसीहियों पर भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा हमसे क्या तकाजा करता है। हम तमाम असूलों को सीखते हैं और फिर उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं और शरीयत के तहत रहते हैं। और खुदा हमसे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता, क्योंकि हम अब भी ये सब अपनी ताकत से करते हैं। और देखें, रोमियो 7वें बाब में उसके सफ़र के बारे में है, जहां उसे एहसास हुआ कि वो शरीयत के तहत ज़िंदगी गुजारने में बंधा हुआ है, और जितनी वो कोशिश करता है उतना ही गुनाह की फितरत के तहत बेचैन होता है। और फिर वो रोमियो 8 में नए तर्ज ज़िंदगी को दरियाफ्त करता है। तो आइए देखते हैं, रोमियो 7वें बाब में वो कहता है, ए भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं उनसे कहता हूँ जो शरीयत से वाकिफ़ हैं। वो मूसा की शरीयत की बात करता है, मगर ये कोई भी शरीयती निज़ाम हो सकता है कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। चुनांचे जिस औरत का शौहर मौजूद है वो शरीयत के मुआफिक अपने शौहर की ज़िंदगी तक उसके बंद में है, लेकिन अगर शौहर मर गया तो वो शौहर की शरीयत से छूट गई। तो वो शादी का इस्तिआरा इस्तेमाल करता है कि यहूदी शादी करते थे तो शरीयत के तहत करते थे, और पहली पाबंदी शरीयत पर अमल करना होता था, तो शरीयत के तहत रहते थे। और फिर वो कहता है, बस अगर शौहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो जानिया कहलाएगी, लेकिन अगर शौहर मर जाए तो वो शरीयत से आज़ाद है। यहाँ तक कि अगर दूसरे मर्द की हो भी जाए तो जानिया ना ठहरेगी। तो वो यहाँ पर कहता है कि शरीयत से आज़ाद होने के लिए मरना ज़रूरी है। मगर फिर पौलुस यहाँ पर कुछ और कहता है। लिखा है, बस है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीले से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। और यहाँ वो कहता है कि खसूसी तौर पर मूसा की शरीयत नहीं मरी, बल्कि हम मुर्दा हो गए, हम मसीह के साथ मर गए, और अब हम नए मखलूक हैं। और इस मौत के वसीले से हम शरीयत पर अमल करने की पाबंदी से आज़ाद हो गए, और हम शरीयत के साथ शादी में ना रहे। और खुदा के हमें शरीयत से छुड़ाने की वजह यह है कि हम दूसरे के हो जाएं जो मुर्दों में से जिलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। तो वो कहता है कि उसकी बजाय कि आप अपनी ताकत से शरीयत पर अमल करने की कोशिश करें, ये जानें कि आपकी मसीह के साथ शादी हुई है और आप मसीह को देखते हैं, और
مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو طاقت دے گا کہ خدا کے لیے پھل لائیں۔ وہ کہتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ ہمیں شریعت کے تحت نہیں رہنا، بلکہ ہماری زندگی مسیح کے ساتھ رفاقت میں آگے بڑھتی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوئی تھیں، موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ گناہ کی فطرت بدن میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شریعت گناہ کی فطرت کو ترغیب دیتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنی طاقت سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اتنی زیادہ گناہ کی فطرت متحرک ہوتی ہے اور آپ کی زندگی میں موت لاتی ہے۔ مگر غور کریں کہ اعضاء میں، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر، نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ انتہائی اہم حصہ ہے۔ وہ کہتا ہے مسیح کی موت نے ہمیں شریعت کی بندش سے نکلنے کا قانونی راستہ دیا تاکہ ہم مسیح کی خدمت کرنے کے قابل ہوں اور روح میں نئے طور پر زندہ رہیں، نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر۔ جب ہم لفظوں کے پرانے طور پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان تمام قانونی ضوابط کو لیتے ہیں اور اپنی طاقت سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پرانی بدنی زندگی مسیحیت کے برعکس ہے۔ مگر یہ حقیقت نہیں، اس میں نیا پن نہیں، اس میں مسیح کی زندگی کی تازگی نہیں جو مسیح ہمارے وسیلے گزارتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہمیں پرانی راہوں کو چھوڑنا ہے، لفظوں کے پرانے طور کو، اور ایمان کے ساتھ روح کے طور پر زندہ رہنا شروع کریں، روح القدس کی طاقت کے ساتھ۔ پس ہم کیا کہیں کہ شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، کیونکہ اس نے میرے گناہ کی فطرت سے مجھے آگاہ کیا۔ جتنی زیادہ میں کوشش کرتا ہوں اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، مگر مجھے اس پر غالب آنے کے لیے خدا کی راہوں کی ضرورت ہے۔ اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا۔ مذہبی لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ اگر قوانین کی فہرست ظاہر ہوتی ہے تو سگریٹ نوشی نہ کرنا، تو یہ سب ظاہری کام ہیں، تو آپ کسی حد تک تو ظاہری قوانین پر قائم رہ سکتے ہیں، مگر شریعت آپ کے دل تک نہیں پہنچ سکتی، یہ آپ کے دل کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اور 10 احکام میں سے صرف ایک حکم کا براہ راست آپ کے دل پر اطلاق ہوتا ہے، تو لالچ نہ کرنا، اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس نقطے پر مجرم ہے، وہ اپنے اندر اس سے نمٹ نہیں سکتا تھا۔ شریعت میں ایسا کرنے کی طاقت نہیں تھی، وہ شریعت توڑنے والا تھا، مگر گناہ نے موقع دیا کہ حکم کے ذریعے سے مجھ پر ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، تو شریعت پر عمل کرنے کی اس کوشش نے پولس میں گناہ کی فطرت کو متحرک کر دیا۔ اور دیکھیں کہ وہ اپنے ساتھ مخلص تھا، حالانکہ ظاہری طور پر وہ ایک اچھا فریسی تھا، مگر باطنی طور پر بدی کی خواہش سے بھرا ہوا تھا، جو ہم اس کی مسیحیوں کو قتل کرنے کی کوشش میں دیکھتے ہیں، کیونکہ شریعت بغیر گناہ کے مردہ ہے۔ ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا۔ تو یہ اس کی سنیں ایک پریشانی ہے، ایک شریعت پر عمل کرنے والے یہودی کے طور پر، مگر مسیحی ہوتے ہوئے بھی ہم اس پریشانی کا سامنا کرتے ہیں جب ہم اپنی طاقت کے ساتھ صحیح کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حکم کا منشا زندگی تھا، وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار ڈالا۔ تو وہ کہتا ہے مسئلہ شریعت کا نہیں، شریعت اچھی ہے، بلکہ مسئلہ میرے اندر موجود گناہ کی فطرت کا ہے۔ پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو۔ یعنی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش نے اس کے اندر گناہ کی فطرت کو متحرک کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، اور یہیں پر مسئلہ ہے کہ میں جسمانی ہوں، گناہ کے ماتحت ہوں، یعنی آدم نے گناہ کیا اور اب ہم گناہ کی فطرت کے تحت ہیں۔
تو میں بدنی طور پر جتنی زیادہ کوشش کرتا ہوں اتنا ہی ناکام ہوتا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ وہ یہاں بتاتا ہے کہ وہ ناکام ہوا، وہ صحیح کام کرنا چاہتا ہے مگر خود کو غلط کام کرتے ہوئے پاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی طاقت سے کرتا ہے۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، پس اس صورت میں اس کا ذکر کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ میرے اندر موجود گناہ کی فطرت ہے، کیونکہ میں اس کے اختیار میں ہوں، یعنی یہ میں نہیں بلکہ میرے اندر موجود روح ہے جو خدا کو چاہتی ہے، خدا کی مرضی پر چلنا چاہتی ہے، جو محبت کرنا اور راست بازی میں رہنا چاہتی ہے، مگر گناہ کی فطرت مسلسل مجھے گمراہ کرتی ہے، جو مجھ میں رہتی ہے، جو میرے بدن کے اندر رہتی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ یعنی خود سے یہ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو آپ کے بدن میں ہے وہ یہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے بدن میں گناہ کی فطرت ہے، ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے، چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ یعنی یہ کیوں ہے؟ گناہ کی فطرت کی وجہ سے۔ آپ روح میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، روح تو یہ چاہتی ہے مگر جسم کمزور ہے، پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، یعنی گناہ کی فطرت۔ تو اصل فتح گناہ کی فطرت پر فتح ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں یہاں پر گناہ کی فطرت موجود ہوتی ہے۔ ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری تو گناہ کی فطرت اور ہماری روح میں لڑائی ہے، اور دونوں ہماری جان پر اختیار پانا چاہتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں وہ کہتا ہے مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے، یعنی گناہ کی فطرت ہمارے بدن کے اعضاء میں ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں! وہ حقیقت کا سامنا کرتا ہے اور یہ بے چینی کی انتہا ہے، وہ صحیح کام کرنا چاہتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ یہ گناہ کی فطرت کی بات ہے۔ گناہ کی فطرت موت کا سبب ہے، یہ آپ کے بدن میں ہے، مجھے اس سے کون چھڑائے گا؟ میں اس سے کیسے نکلوں گا؟ بے چینی ہے۔ اور پھر اسے جواب ملتا ہے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ خداوند کے تابع ہونے سے وہ گناہ کی فطرت کے اختیار سے رہائی پائے گا، یعنی یسوع اس کی کنجی ہے اور وہ یسوع پر بھروسہ کرنا شروع کرتا ہے۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ پھر وہ 8ویں باب میں جاتا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، اور کچھ تراجم اس کا تعلق دراصل 4 آیت کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں۔ پہلے آپ کو جاننا ہے کہ خدا آپ کو پہلے ہی معاف کر چکا ہے، اس نے آپ کو راست بنایا ہے اور آپ مستحکم بنیاد پر کھڑے ہیں، اور آپ کو خدا کے فضل تک رسائی حاصل ہے، کیونکہ سزا کا حکم نہیں۔ یسوع نے اس گناہ کا علاج کر دیا، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ زندگی کے روح کی شریعت گناہ اور موت کی شریعت سے طاقتور ہے، اور جب ہم زندگی کے روح کی شریعت پر بھروسہ کرتے ہیں مسیح یسوع میں ہم خود ہی گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ بار میں نے بتایا تھا یہ ہوائی جہاز کی اڑان جیسا ہے، کشش ثقل موجود ہے جو اسے نیچے کھینچتی ہے، یعنی گناہ کی فطرت موجود ہے، مگر انجنز کی طاقت کے باعث اٹھائے جانے کے قانون کے تحت جہاز اوپر اٹھتا ہے۔ اسی طرح خدا ہمیں اٹھاتا ہے۔ اگر آپ روح میں چلتے ہیں تو آپ گناہ کی شریعت پر غالب آتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کہتا ہے اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، جسم کی کمزوری اصل مسئلہ ہے، وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلود جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ یہاں پر بڑی خبر ہے، یسوع بدن میں گناہ کو سزا دیتا ہے، یعنی حالانکہ گناہ کی فطرت اب بھی آپ کے بدن میں ہے، مگر اب اس کا آپ پر کوئی اختیار نہیں رہا، اس نے اسے سزا دی۔
اس کا آپ پر کوئی اختیار نہ رہا، وہ نہ کریں جو وہ کرنے کو کہتا ہے، تاکہ شریعت کا تقاضا ہمیں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، یعنی اس نے گناہ کی فطرت کو بے اثر کر دیا، اسے سزا دی۔ اور اب اگر آپ روح کے مطابق چلتے ہیں تو خود میں خود کو شریعت کے تقاضے پورے کرتے اور محبت میں چلتے ہوئے پاتے ہیں، کیونکہ خدا کی محبت روح میں بہتی ہے۔ ہم صرف محبت کا اظہار نہیں کرتے، ہم محبت کرتے ہیں۔ خدا کی محبت آپ کے دل میں ہے اور آپ کو بس روح میں چلنا ہے، اس بنیاد پر چلنا ہے جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ تو آپ کو روح کے خیال میں رہنے کی ضرورت ہے، اس بنیاد پر زندگی بسر کریں کہ خدا کو اپنا منبع جانیں تو آپ زندگی میں اطمینان پائیں گے۔ مگر اگر آپ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور خود پر بھروسہ کرتے ہیں اور خود کو منبع سمجھتے ہیں تو آپ بے چینی اور موت پائیں گے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ جو کچھ بھی آپ بدن میں کرتے ہیں یہ ظاہری طور پر جتنا بھی اچھا لگے یہ خدا کو خوش نہیں کرتا، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، خدا نے آپ کو ایک روحانی مقام دیا ہے، آپ فضل کے تحت رہ سکتے ہیں بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہو، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ پس اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست کرو گے تو جیتے رہو گے۔ یہ خدا کے فرزند ہیں۔ یہاں ایک کتاب ہے جو مسیحی بنیادیں کی اس سیریز سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ عنوان ہے گروئنگ اپ اسپرچولی، اور یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم بنیادی تعلیم کو جانیں جہاں ہم روحانی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو خریدیں، اور یہ زیادہ مہنگی نہیں۔ یہ کتاب آپ کو بہت سی بنیادی تعلیمات دے گی۔ اس سیریز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.